बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। कोरोना के इस माहौल में, इस खौफज़दा माहौल में और घरों में पाबंद और महदूद रख के महफूज रहने के दौरान अगर कोई हमारे पास आ जाता है या हम उसके पास चले जाते हैं तो यकीन कीजिए कि ये भी एक नेमत है। एक दूसरे को हौसला दे देते हैं, एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। और आज की मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो अपनी ज़ात में ख़ुद एक अंजुमन है। लिखना, लिखाना, पढ़ना, लफ्ज़ की हुर्मत की पासदार हैं। कभी अखबार के हवाले से देखें तो कॉलम लिखती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं, प्रोडक्शन का काम करती हैं, ख़बरनामे में कहीं हमें नज़र आती थीं। जी हाँ, किताबों में आए तो उनकी किताब तलाश जमाल में गुमशुदा औरत अभी हाल ही में आई है। इससे पहले उनकी किताब माँ के उन्वान पे आ चुकी है। ये अफसाने और कहानियाँ हैं, ये शायरी है। उससे कुछ अरसा पहले अगर उनके देखें तो एक और किताब उनकी कहानियों की मट्टी और पाँव थी। मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं फ़रखंदा शमीम साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। हर तरफ लॉकडाउन की सी कैफियत, बिल्कुल हर चीज़ बंद, लेकिन उसमें कोई आ जाए, को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपके आने का आपको बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, खुश आमदीद भी, वेलकम भी, और खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। आप ठीक ठाक हैं? मैं खैरियत। सफ़र कहाँ से शुरू होता है? अदब से शुरू होता है, सहाफ़त से शुरू होता है, या स्कूल कॉलेज में तकरीरों से शुरू होता है? सफ़र तो खालिद साहब शुरू हुआ था मेडिकल से। हाँ, मेडिकल की बहुत अच्छी तालिबा थी अपने दौर में, यानी पढ़ना चाहती थी, मेडिसिन MBBS करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। बस कुछ सेहत के मसाइल दरपेश हुए तो फिर आई बराह रास्त जब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पर आई, मज़ामीन पर आई, तो फिर इंतखाब जो है वो मज़ामीन के साथ साथ जो एक अंदर तड़प सी, इस्तराब सा महसूस हुआ, वो निकल सकता था एक ही तरीके से, और वो था तहरीर, तख्लीक। तो उस वक्त फिर मैंने इतनी समझ नहीं थी मुख्तलिफ असनाफ की, कि अदब के मुख्तलिफ असनाफ की तारीफ़ें और उसकी तकाज़े क्या क्या है। इतना पता था कि कुछ लिखना चाहिए, लिखने से बड़ा कैथारसिस होता है। तो मज़ामीन कुदरती तौर पर लिखना शुरू कर दिए। उन मज़ामीन को जब छोटी उम्र भी थी और तालिबा थी इब्तदाई तौर पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो अखबारात की मुदीरों ने कहा कि आप जो लिखती हैं, आपको पता है कि ये कौन से सिन्फ है? मैंने कहा जी ये तो मुझे नहीं पता, इतना पता है कि मैं आपको लिख के भेज देती हूँ। तो उस ज़माने में जंग के और नवाए वक्त के मुदीरान ने कहा कि आपके अंदर एक अफसानवी टच है, पोइटिक अप्रोच है, तो आप इंतखाब कर लें किसी शोबे का कि आप इस पर क्या करेंगे मेहनत। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जब ये कहा तो अपने बड़े भाई से, अल्लाह उन्हें तरीक़े रहमत करे, मैंने शेयर किया। तो मुझे भाई ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें मैं देख रहा था। फिर वो मुझे अदबी हलकों में ले जाने लगे खालिद साहब। हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद, हल्का अरबाब ज़ौक़ पिंडी, और इस तरह के अदबी हल्का अरबाब गालिब होता था उस वक्त पिंडी सदर में। इनमें ले जाना शुरू किया तो वहाँ मैं लोगों की, बड़े अहम लोगों की तनकीदें मुख्तलिफ फनपारों पर सुनती थी। उन्हीं में उस ज़माने में मंशा याद साहब बहुत बड़ा नाम था। और अफसाने के हवाले से उस वक्त गुफ्तगू करने वालों में प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अकबर, डॉक्टर रशीद निसार जी, डॉक्टर रशीद अमजद, और मिर्ज़ा हामिद बेग और इकबाल आफाकी साहब, ये वो लोग थे जो रेगुलर आने वालों में थे और वो बराबर हिस्सा लेते थे गुफ्तगू में। और मैं समझती हूँ उस वक्त ऐसी कोई तखसीस भी नहीं करता था कोई कि कोई नया है या पुराना है। फनपारा देखा जाता था कि फनपारा कैसा है, मेच्योर है या इमेच्योर है। तो उस वक्त मुझे तहरीक जिसने दी बाकायदा हौसले के साथ, वो मंशा याद साहब ने कहा कि कुड़ी अफसाने लिखिया कर। अच्छा। तो मैंने कहा उनका ये स्टाइल था, पंजाबी में बोल देते थे। मैंने उनसे कहा कि जी मैं तो पढ़ूंगी, बस मुझे पढ़ना है, ग्रेजुएशन के बाद MS करना है, ये वो सारा। उन्होंने कहा सब कुछ तुम करो लेकिन तुम लिखो वरना ज़ाया हो जाओगी। बस उन्होंने मुझे इस तरफ कहा और मैंने अपना पहला अफसाना हल्के में पढ़ दिया। अच्छा। और जिसके पहले नकाद भी वही थे। अच्छा। हाँ। और उन्होंने फिर मेरी ये किताब जब आई मट्टी और पाँव, तो मंशा साहब का ये तबसरा था कि इस किताब में 12 अफसाने हैं जिसमें से 8 काफ़ी काबिल ज़िक्र हैं। तो ये एक ऐसा ट्रिब्यूट था कि जिससे मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने मेरे पर मज़ामीन जब आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किए कि जब मेरी ये किताब आई, ये तलाश जमाल में गुमशुदा औरत, तो इसके ऊपर फिर बहुत अच्छी और बड़ी भरपूर आरा दुनिया भर से आई।
تو جب دنیا بھر سے یہ آ رہا ہے، پھر اس کے ترجمے آج کل ہو رہے ہیں مختلف زبانوں میں، پھر یہ کتاب مصر کی ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے منتخب ہوئی ہے، اردو ادب پڑھانے کے لیے. اچھا. تو اس طرح یہ حوصلے جو ہے بڑھتے چلے گئے. تو میڈیکل سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ درمیان میں اردو اور ادب پہ تخلیق تک آیا، اور اس کے بعد پھر صحافت کی باری اس طرح آتی ہے کہ میں جب پاکستان ٹیلی ویژن میں بطور رپورٹر پروڈیوسر اپوائنٹ ہوئی تو پھر میں نے وہاں پر بھی دل لگا کر کام کیا، اور جتنے برس کرتی رہی اور اب بھی میں کام وہاں کرتی ہوں. اس میں مجھے بہت مواقع ملے نیوز رپورٹنگ، دستاویزی پروگرامز، جی ہاں ڈاکومنٹریز پر، لائیو شوز کا بہت تجربہ حاصل ہوا، بلیٹن کا بہت تجربہ حاصل ہوا لائیو کا، اور لائیو کی ساری تقاضے اور سنجیدگیاں اور نزاکتیں سمجھ میں آنے لگی. بڑے پروفیشنلز کے ساتھ کام کیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت پروفیشنلز. اچھا، آپ کے گھر جائیں نا تو اتنے سارے ایوارڈ ہیں کہ ان کو گننے کے لیے بھی کافی سارا ٹائم چاہیے. قریب 200 ایوارڈ آپ کو. جی بس اس سے ذرا سے کم گنا مطلب میں اچھا، پھر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے 4 گولڈ میڈل بھی ملے ہوئے ہیں. جی، حکومت پاکستان کی طرف سے مجھے جو ہے وہ ایسے اس طرح سے کام جو میں نے کیا پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان کے حوالے سے، جو میرا ڈاکومنٹری پروگرام اور نیوز، ان کو نیوزی شکل میں چھوٹے چھوٹے 2-2 2.5 منٹ کی پاکستان موومنٹ بیسڈ خبریں، رپورٹیں وہ، اور پھر اس کے بعد ایک پوئٹک سلسلہ تھا جس کو انہوں نے سراہا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر، میرا خیال ہے میں ہی ہوں گی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ باقاعدہ طور پر جو قومی اور عالمی شخصیات، عالمی اور قومی دن، خصوصی موضوعات کو میں نے نظمیہ پیش کیا. نثر سے زیادہ اس کو پذیرائی ملی نظمیہ رپورٹنگ کو. تو وہ نظمیہ رپورٹنگ حصہ بن چکی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے خبرناموں کا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ پھر لوگوں نے بہت اس کو فالو کیا، اور بہت سارے اپنے پاکستان کے بے شمار چینلز کے اوپر پھر یہ ایک ٹرینڈ کی طرح ہونے لگا. اچھا 2000 میں کوئی معذرت کے ساتھ میں نے بات کاٹی نہیں، لیکن یہ سوال بیچ میں بن جاتا ہے. کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی کوئی 2-4 لائنیں یاد آ رہی ہیں کہ اس رپورٹنگ کو کس طرح بیان کیا گیا تھا؟ جی، یہ کتاب جو ماں ہے، اس میں میں نے بہت سی ایسی نظمیں جو ہیں وہ لکھی کہ جو اکابرین پر ہیں. مثلا ابھی حال ہی میں مادر ملت کی برسی اس پر تھی، پھر قائد اعظم پر ہیں جناح کے نام، اور مادر ملت کا عنوان ہے مادر ملت. پھر میں نے جتنے حادثات وغیرہ ہوئے پاکستانی تاریخ میں، یا جو اہم موضوعات ہوئے، مثلا مزدوروں کے دن آتے ہیں، والدین کے آتے ہیں، فضائی بہت سے حادثے پاکستان میں ہوئے، ایئر بلو کا آپ کو یاد ہوگا، جی ہاں، اور بھوجا ایئر لائنس کا، پھر سیاچین پر. یہ ایسے موضوعات تھے جو صرف ادب کے موضوع نہیں ہیں بلکہ عالمی سطح کے اور قومی سطح کے موضوعات ہیں، جو سیاسی موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، سیاسی موضوع تھے یا اخباری موضوع تھے، اس لیے اس کو، جی ہاں، خبری موضوعات ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو کافی پوئٹک کرنے کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا، رپورٹنگ کی مقبولیت میں. جی ہاں، چھوٹی سی بریک آ گئی سینٹر میں، تو کیا خیال ہے ہم بریک میں جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر آپ سے شاعری بھی سنتے ہیں، اور یہ میڈل جو آپ نے پی ٹی وی کے بہت سے ایوارڈ بھی لیے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ناظرین، چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. جی، ویلکم بیک ناظرین. ملاقات میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید. فرخندہ شمیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھی باتیں ہم سن رہے ہیں، اور ابھی ان سے ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ میڈم آپ نے ریڈیو کا بھی تو رخ کیا تھا
اور جی بہت کام کیا وہاں پہ آپ نے. جی بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ ابلاغ کی دنیا میں ریڈیو جو ہے وہ اتنا معتبر ہے اور اتنا اہم ہے کہ جہاں اخبار نہیں پہنچتا، جہاں ٹیلی ویژن نہیں پہنچتا، جہاں نیٹ نہیں پہنچتا، وہاں ریڈیو پوائنٹ ہے. ریڈیو کو ہر دور میں بہت بڑے بڑے لوگ خالد صاحب ریڈیو سے تیار ہو کر نکلے، بالکل بہت ہی صحیح. اہم لوگ، بڑے بڑے ادیب، اشفاق احمد، بہت سارے فلم ٹیلی ویژن کے مصطفیٰ لوگ، قریشی دیکھ ثقافت لیں، کے، طارق جی عزیز ہاں، سب کو دیکھ اور لیں. محمد علی اداکار، ہاں ان جی. سب ٹریننگز وہاں سے ہاں ہیں. جی. تو میں ریڈیو پر بہت اپنے بچپن میں جب گہوارہ پروگرام ہوتا تھا تو اس میں اپنے والد کی لکھی ہوئی نظمیں پڑھتی تھی اس اچھا. پروگرام میں. وہاں سے مجھے صداکاری کا تجربہ تھوڑا حاصل ہوا کہ ہاؤ ٹو فیس اے مائک. اچھا. وہاں سے میں نے مائک کو سیکھا. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن میں بہت ٹائم گزرنے کی وجہ سے اور یہ کتابیں اور تخلیقات کی وجہ سے پھر میں ریڈیو پہ نہ جا پائی. لیکن ابھی پچھلے کوئی 5-6-7 سال سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اب ہمیں دوبارہ ریڈیو کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ یہ میڈیم جو ہے یہ بہت پیچھے پھینک میڈم دیا یہ گیا ہے. پیچھے جانے میں کچھ قباحتیں ہیں، وہ ان پہ تھوڑا سا کچھ بولیں گی آپ؟ اصل میں خالد صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ توجہ ریڈیو سے بھی ریڈیو والوں نے ہٹا لی. تھوڑا سا یہ دیکھ کر کہ ایک ٹیلی ویژن کی ایک یعنی صوت صرف نہیں ہے، اب ویڈیو کا دور آ گیا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ لوگوں کا ادھر اپروچ ہونا شروع ہوئی ہے، تو ہم اب کیا کریں گے اتنی محنتیں. لیکن یہ غلطی تھی اس زمانے میں جب یہ سوچا گیا کہ اب ہمیں کون سنے گا. بات یہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن ہے، بے شمار دنیا کہتی ہے کہ نجی چینلز کی فضا میں اسے کون دیکھ رہا ہوگا، کون سن رہا ہوگا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اسے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب بھی وہ سنتے ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے اس چیز کو سارے مانتے ہیں. جی، گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا جو چاہتے ہیں، فیملی پر یقین رکھتے ہیں، جسے پتہ ہے کہ فیملی کا ایک وقار اور سبھاؤ جو وقار ہے بھی، ایسا تقدس ہے. بھی، احترام بھی. اور دوسرا میں نے ان کو یہ بھی ہمیشہ کہا کرتی ہوں اپنے حوالے اس ٹیلی ویژن کے کہ دیکھیں یہ کہہ دینا کہ اب کون کر رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف بزنس کو دیکھ رہے ہیں، کاروبار کو دیکھ رہے ہیں. زندگی صرف پیسے کمانے یا کاروبار کا نام نہیں ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کو اگر اشتہارات کی سہولت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ ترک کر چکا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا. بہترین ڈرامہ اب بھی لکھا جا رہا ہے، بہترین معیاری پروڈکشن چل رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا جو بھی ہو، چاہے وہ ریڈیو ہو یا قومی سطح کے کوئی بھی ادارے ہوں، انہیں یہ کہہ کر اپنی سرگرمیاں محدود نہیں کرنی چاہیے کہ اب ہمیں کون نوٹس کر رہا ہے. نوٹس کرتے رہتے ہیں لوگ، اور نوٹس نہیں اگر ہو رہے تو کروانا ہے. احیا ہمیشہ رہنا ہے. بالکل. احیا کو آخر مجھے تک رہنا یاد آ گیا کہ ہم باتیں کرتے جا رہے ہیں، آپ سے کوئی نظم، کوئی غزل، کوئی چیز تو پہلے سنی جائے. جی خالد صاحب، یہ ایک نظم تھی جو میں پڑھنا چاہوں گی. جی. کیونکہ زیادہ تر میں نظم لکھ رہی ہوں، غزل میں نے محدود لکھی ہیں، کم لکھی ہیں. میرا قدرتی بہاؤ تخلیق کا یا قلم کا وہ نظم پہ جاتا ہے. غزل لکھتے لکھتے نظم پر بہاؤ آ جاتا ہے. اچھا. تو میں یہ آپ کو سنا دیتی ہوں. نظم کا عنوان ہے بہارو جھوٹ مت بولو. جی. کسی جبلے بلند قامت کی رفعت سے ذرا اونچی، ہوائے یاسمن کے عطر سے ملبوس کو چھوتی، ستاروں سے کہیں اجمل ستم ایجاد چشم ناز کا ہیبت تماشا ہاتھ پر دھر کر، یہ کیسی رت زمیں پر آن اتری ہے. یہ کیسی رت کہ جس کو دیکھ کر اس بار دھرتی پر زمیں زادوں کا واویلا، فلک کے سجدائے تعظیم کی سرخاب پٹی پر ملائک سے الجھ آیا. حیا باروں کی بستی میں دوپٹے تتلیوں کے پاؤں میں بیلوں کے کھچ آئے. زمین والوں نے منظر دیکھ کر پرخوف جسموں کو برہنہ بالوں پر کی اوٹ میں تحلیل کر ڈالا. سو وہ ناپید ہوتے جا رہے تھے اور کسی مخبر کی دست و برد سے محفوظ ہوتے جا رہے تھے. کشادہ صحن کی چھوٹی پنیری ہوا کی چال سے ہم رقص ہوتی، اور مشام جان کے پیروں میں گھنگرو باندھتی پھرتی کہانی کسی شاخ بریدہ پر کہیں سے مانگ کر لائی جوانی. فقط ایک خواب ہوتی جا رہی ہے. کہانی کیا نہیں کہتی، کہیں ہاتھی کی میت کو کسی چیونٹی میں دفنانا کہانی حیرتیں کہتی. کہانی کیا نہیں کہتی، کہیں ہاتھی کی میت کو کسی چیونٹی میں دفنانا
کہانی حیرتیں کہتی، اور بند دیکھیے گا کہ وہی بازار حصص کے نفع بازوں کی جیبوں میں، واہ، وہی بازار حصص کے نفع بازوں کی جیبوں میں پرائے مال کی لذت اچھل کے رقص کرتی ہے۔ محبت باز مجنوں کو کہیں سیڑھی سے پھینکا جا چکا ہے، واہ، محبت باز مجنوں کو کہیں سیڑھی سے پھینکا جا چکا ہے، حصص کے دام میں تازہ ہوس کی مانگ بڑھتی ہے، مقدر کا کوئی موسم نہیں ہوتا، رتوں کو نام کیا دینا، واہ 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 واہ، مقدر کا کوئی موسم نہیں ہوتا، رتوں کو نام کیا دینا، یہ کیسی رت کے جس کو جاں فضا کہنا ملامت ہے، واہ، یہ کیسی رت کی جس کو جاں فضا کہنا ملامت ہے، سیاہ قسمت کی بوڑھی ابصرا کو کسی امید سے سرشار کر کے تم خدارا کفر مت تولو، بہارو جھوٹ مت بولو۔ واہ 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 واہ۔ میڈم، بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی آپ کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ جی، بہت ضروری آپ نے سوال کیا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے اب خالد صاحب، کہ بچوں کو ہم لوگ ہر سطح پر نظر انداز کرتے ہی چلے جا رہے۔ ایک دور تھا کہ بچوں کے رسائل، بچوں کے بہت پروگرام، رسالے ہوتے تھے، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار سب اس میں لگے ہوتے تھے۔ اب تو بچوں کے ایڈیشن بھی اخبارات سے ان کا ہو گئے، اور بچوں کے پروگرام بھی اور ٹیلی ویژن، ریڈیو نے چھوڑ دیے۔ مجھے موقع ملا کہ میں نے کچھ پالیسی میکرز کو یا کچھ صاحبان کو ابلاغ کے یہ پروپوزل دی، تجویز دی کہ بچوں کے پروگرامز کریں، اس میں مجھ سے آپ کام لیں۔ اچھا، اور پھر میں نے اس پر ریڈیو کو جوائن کیا، اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور پنڈی سے بچوں کا ادب کے نام سے باقاعدہ پروگرام شروع کیا، جس میں یہ بتایا کہ بچوں کا ادب در حقیقت کیا ہے، بچوں کا اس میں کس سطح کا انٹرسٹ ہے، اور بچوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے کہ ان کے گھروں تک کتابیں نہیں آ رہی، یا ان کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ان کی دلچسپی کے پروگرام نہیں ہے، ان کی ٹریننگ کے لیے، لیسننگ کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے کوئی شو نہیں ہے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر ٹیلی ویژن کو بھی اپروچ کیا، اور بہت سے نجی چینلز کو بھی، اور اخبارات میں تو پہلے سے ہی موجود چیزوں کو بڑھایا، لیکن ریڈیو کو خاص طور پر استعمال کیا ہم نے۔ میں نے اس میں بچوں کا ادب پر کافی کام کیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا جب چھوٹے چھوٹے بچے اسٹوڈیوز میں آتے تھے، اور ہمیں اپنا بچپن یاد آتا تھا کہ ہم بھی اسی طرح پروگرام میں نیچے بیٹھ کر سیٹ کے اوپر اور سامنے مائک پر گفتگو کرتے تھے اور اپنی چیزیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وہ یہ یاد آیا کہ آپ پہ ایم فل بھی ہوا ہے، اور آپ کی وہ کس حوالے سے؟ ایک تو میرے خیال شاید اس کتاب کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ جی، ایک ایم فل جو ہے وہ تو ہوا فرخندہ شمیم کی علمی اور ادبی خدمات، ٹھیک، اس میں پاکستان ٹیلی ویژن میں جو میری کارگزاری رہی، اس میں جو خصوصی خد و خال میں چیزیں تھیں وہ تھا اسکرپٹ کو ایک انداز دینا، اور ادبی رپورٹنگ اور پوئٹک رپورٹنگ، جو میں نے ابھی عرض کیا، ان بنیادوں پر جو میں رپورٹس بناتی تھی، اور جو ڈاکومنٹریز میں نے پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان اور سافٹ امیج آف پاکستان کے حوالے سے پاکستانی سیاحت پر کی، پاکستان میں سیاحتی مقامات اور سیاحت کتنی ریچ ہے اس پر کی، اس بنیاد کو انہوں نے موضوع بنایا طالبہ نے، اور باقی انہوں نے مجموعی طور پر میرا تدریسی معاملہ، افسانے نگاری، شاعری، کالم نگاری، فکاہیہ نگاری، انشائیہ نگاری، اس پر انہوں نے کافی کہا۔ اچھا میڈم، پروگرام بالکل اختتام کے قریب ہے، تو آپ سے 2 اشعار سننے ہیں اور آپ سے اجازت بھی لینی ہے۔ جی ضرور، گو کہ بہت کم غزل لکھی، لیکن کچھ جو شعر ہیں میں غزل کے آپ کو سنا دیتی ہوں، کہ مانا کے محلات کی مالک نہیں لیکن، واہ، مانا کے محلات کی مالک نہیں لیکن، ایسا بھی نہیں ہے کہ سرے راہ پڑی ہوں، واہ، تخلیق سے پہلے کا زمانہ بھی میرا ہے، تخلیق سے پہلے کا زمانہ بھی میرا ہے، میں وقت کی قامت سے کئی سال بڑی ہوں، واہ واہ واہ، میں وقت کی قامت سے کئی سال بڑی ہوں۔ اور ایک دوسری غزل سے 2-3 شعر ہیں، کہ ایسی کم ظرف محبت کا بھلا کیا کرنا، ایسی کم ظرف محبت کا بھلا کیا کرنا، جس کا ہر قرب جلاتا ہو شرارے کی طرح، واہ، ایسی کم ظرف محبت کا بھلا کیا کرنا، جس کا ہر قرب جلاتا ہو شرارے کی طرح،
شہر امکان میں کلیم ایسا نہیں کوئی کہ جو، شہر امکان میں کلیم ایسا نہیں کوئی کہ جو بیچ مجدار میسر ہو کنارے کی طرح، بیچ مجدار میسر ہو کنارے کی طرح۔ اور کچھ تو میری زبان میں لکنت تھی، اچھا، کچھ تو میری زبان میں لکنت تھی اور کچھ طور بھی ہراساں تھا۔ واہ واہ واہ، کوہ طور، کچھ تو میری زبان میں لکنت تھی اور کچھ طور بھی ہراساں تھا۔ بات بے بات صبر کرنے سے خوب کھلتا ہے جبر کا موسم، بات بے بات صبر کرنے سے خوب کھلتا ہے جبر کا موسم۔ بھر صفائی تو ایک بہانہ ہے، بھر صفائی تو ایک بہانہ ہے، ان کو کھلتا ہے، ان کو کھلتا ہے نہر کا موسم۔ واہ واہ واہ، بھر صفائی تو ایک بہانہ ہے، ان کو کھلتا ہے نہر کا موسم۔ ہوا کی زوم سے اپنی ہوا کی بات کرو، غبار شب سے نگار صبا کی بات کرو۔ ہر انتہائی اذیت پہ اے دل بے باک خلاف دار و رسن بے نوا کی بات کرو۔ یہ کیا کہ وحشت وارفتگی میں حد سے گئے، اس انتہا سے نئی ابتدا کی بات کرو۔ یہ کیا کہ وحشت وارفتگی میں حد سے گئے، اس انتہا سے نئی ابتدا کی بات کرو۔ بلا جواز جنہیں ظلمتوں میں جھونکا گیا، کچھ ان سویروں کے قتل انا کی بات کرو۔ واہ واہ واہ، جناب جنگ بکھیڑوں میں کچھ نہیں بچتا، جناب جنگ بکھیڑوں میں کچھ نہیں بچتا، کچھ امن چارہ گرے ماورا کی بات کرو۔ واہ، کچھ امن چارہ گرے ماورا کی بات کرو۔ ہر انتہائی اذیت پہ اے دل بے باک خلاف دار و رسن بے نوا کی بات کرو۔ واہ واہ واہ، میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اچھی اچھی باتیں ہوئیں۔ یہ ملاقات اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس میں کچھ ذاتی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، دیکھنے والے جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرخندہ شمیم صاحبہ آج ہماری مہمان تھیں اور انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں، اور سب سے اچھی بات اس میں جو میرے لیے میری جیب میں محفوظ ہو گئی وہ یہ ہے کہ محنت محنت اور محنت، انسان محنت سے اگر چلتا رہے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔